जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर 17 दिसंबर इमरान खान का दिन था जब इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान करके डेट दे के कि अगले जुमे को मैं 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तोड़ने जा रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब असम्बली, तो इमरान खान के बयान के बाद जैसे पीडीएम की हवाइयाँ उड़ गई थीं और मैंने जैसे कहा था कि पीडीएम के डरबे में इमरान खान ने बिल्ली नहीं बिल्ला छोड़ दिया, उसी तरह आज परवेज़ इलाही ने एक बयान देकर एक मरतबा फिर सियासत को जोड़ तोड़ को और सियासी जमा तफरीक को फिर से ज़िंदा कर दिया है। और परवेज़ इलाही का बयान आप सुन चुके होंगे। उसका लुब्बे लुबाब ये है कि जनरल बाजवा हमारे मौसन हैं, आप वो गद्दार नहीं हैं। हमें मुझे साथ बिठाकर इमरान खान ने जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बोले। वो उस तकरीर का हवाला दे रहे थे जो कल इमरान खान ने की, जिसमें एक तरफ महमूद खान थे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, एक तरफ परवेज़ इलाही थे, और जिसमें इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान किया था। तो मुझे साथ बिठाकर उन्होंने जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बोले, जो मुझे बहुत बुरा लगा। आज परवेज़ इलाही गुस्से में नज़र आए। उन्होंने कहा कि इमरान खान तो छोड़ें, जो नीचे लोग हैं, उन्होंने इसके लिए लफ्ज़ टिटर बिटर और लगड़ बगड़ इस्तेमाल किए। लगड़ बगड़ आपको पता ही होता है कि कौन कौन से जानवर होते हैं, वो पंजाब में रहने वाले उसको बखूबी जानते हैं कि ये जो लगड़ बगड़ हैं, जो कल तक पिंडी के लाइनों में लगे होते थे और जन बाजवा की एक मुस्कुराहट के लिए, एक नज़र उनको देखने के लिए या एक नज़र अपने ऊपर डालने के लिए लंबा लंबा इंतज़ार करते थे, आज वो भी उठ कर बयान दे रहे हैं। और उन्होंने इसमें वो मुसर्रत चीमा का भी ज़िक्र किया कि जो वो देखें वो भी बयान दे रही थी कि बाजवा साहब ने गद्दारी की। और हुसैन दरेशक जो उनके वज़ीर थे, उन्होंने उसका भी बयान दिया, हवाला दिया कि काबीना की मीटिंग में उन्होंने बात करने की कोशिश की जन बाजवा के खिलाफ। मैंने कहा गेट आउट, और फिर कहता है मैं मुस्ताफ़ी हो जाऊँगा। उन्होंने कहा अभी रिज़ाइन लो और अभी मुस्ताफ़ी, मैं अभी तुम्हारा इस्तीफ़ा कबूल। तो लुब्बे लुबाब क्या था परवेज़ इलाही साहब का कि जन बाजवा हमारे मौसन हैं, उनके ख़िलाफ़ उनको गद्दार कहना जुल्म है। और अगर अब उनके ख़िलाफ़ बात हुई तो सबसे पहले मैं बोलूँगा और मेरी जमात काफ लीग बोलेगी। अब इसका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन इस बात पे आने से पहले ये बताता चलूँ कि ये पीडीएम की बासी कढ़ाई में ऐसे ही उबाल उठ रहे हैं। इस वक्त मैं लाहौर में हूँ और पीडीएम खसूसी मुस्लिम लीग नून का एक वफ़द मुसलसल मिस कॉलें कर रहा है मुन्नस इलाही को और परवेज़ इलाही को कि भाईजान हुक्म करें, हम आपके साथ हैं, आए मिलकर चलते हैं, आप असम्बलियाँ ना तोड़ें, आप हमारे वज़ीर आला हैं। उधर टीवी चैनलों पे ख़बरें चलाई जा रही हैं कि अगर चौधरी शुजात हुसैन ज़ामन बनेंगे तो तब हम परवेज़ इलाही पे ट्रस्ट करेंगे। और एवन फील्ड में बैठे नवाज़ शरीफ साहब ने भी क्लियरेंस नहीं दी कि परवेज़ इलाही को लेना है कि नहीं लेना, और वगैरह वगैरह, और इस तरह की। और हत्ता के चौधरी वो सालक जो हैं वो भी इसमें इस गंगा में हाथ धोने लगे हुए हैं। एक्चुअल सूरत हाल ये है कि पीडीएम इस वक्त एक वफ़द तैयार बैठा है। और जैसे आपको ये भी पता है कि जरदारी साहब खैर से जो सेहत जब पेशियों की बात आए या अपने केसों की बात आए तो वो बीमार होते हैं, अस्पताल में होते हैं, और वो खैर से वो भी लाहौर आ चुके हैं और उन्होंने शहबाज शरीफ से एक मुलाकात भी की। और शहबाज शरीफ साहब एक बड़ा सा गुलदस्ता लेकर, सरकारी पैसों से लेके गए होंगे, हमारे पैसे ही लगे होंगे, अपने पैसे तो चाय का कप नहीं पिलाते, बड़ा सा गुलदस्ता लेकर फूलों का, वो भी चौधरी शुजात के घर जा पहुँचे कि खैरियत दरियाफ्त की। तो ये सारे बासी कढ़ाई में उबाल हैं इस वक्त तक। कल क्या सूरत हाल बनती है इसका कोई पता नहीं। इस वक्त तक सारे बासी कढ़ाई में उबाल हैं। क्यों बासी कढ़ाई में उबाल हैं? क्योंकि मुन्नस इलाही और परवेज़ इलाही और काफ लीग इमरान खान के साथ है इस वक्त। असम्बलियाँ तोड़ने के वो इमरान खान के साथ इस वक्त सियासी तौर पे हैं, और असम्बलियाँ टूटने के बाद उनके साथ सियासी तौर पे आगे चलने के लिए भी वो तैयार हैं और उनके साथ अपना सियासी सफ़र जारी रखना चाहते हैं। वो जरदारी साहब पे तो हो सकता है वो ट्रस्ट करें, मगर शरीफों पे वो किसी हवाले से भी ट्रस्ट करने को तैयार नहीं, और वापसी का कोई रास्ता नहीं। लेकिन ये सियासत है, इसमें कल कुछ भी हो सकता है। जरदारी साहब, शुजात साहब और शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ की टीम और शहबाज शरीफ साहब की मीडिया टीम जो ऊपर दिखा रही है कि ये बड़े हुर्रियत पसंद हैं,
اور یہ بڑے جمہوریت پسند ہیں اور یہ پرویز الہی کو نہیں لیں گے اور پرویز الہی اب ترس رہے ہیں واپس آنے کے لیے، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ اور ایکچول یہ ہے کہ تڑپ رہے ہیں کہ پرویز الہی ہمارے ساتھ ہاتھ ملائیں اور اسمبلی نہ ٹوٹے اور ہم پرویز الہی کو اپنا وزیر اعلیٰ بنائیں۔ اچھا، بات کرتے ہیں پرویز الہی نے کیوں بیان دیا۔ ایک تو اگر اس کو سمپل کہیں تو کاف لیگ شروع سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے کاف لیگ کی ہمیشہ مدد کی اور کاف لیگ نے برے وقتوں میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آپ کو یاد ہوگا صدر مشرف جب اقتدار سے نکلے اس کے بعد باہر گئے، واپس آئے، اور وہ بھی کسی دن میں بتاؤں گا کہ پاکستان کے کن کن سیاستدانوں نے مشرف سے کتنے کتنے پیسے لیے، کتنے پیسے لے کر، اور اس میں ایک اسلام آباد کے بزنس مین بھی تھے، انہوں نے کتنے پیسے سمیٹے کہ آپ واپس آئیں بھائی جان، آپ کے لیے دنیا باہر نکلنے کو تیار ہے، آپ کو دنیا یاد کر رہی ہے، آپ آئیں واپس۔ اور جب وہ واپس کراچی ایئرپورٹ پہ اترے تو 250 بندے بھی نہیں تھے، اور اس وقت بھی جنرل کیانی نے، جو اس وقت آرمی چیف تھے، میسیج بھیجا کہ اب آگے نہ آئیں، آپ پھنس جائیں گے مقدموں میں۔ اور لیکن وہ کراچی سے اب پھر بھی آگے آئے اور پھر ان پہ گرفتار ہوئے، نظر بند ہوئے، ایک دن پولیس حراست میں رہے، باقی اپنے فارم ہاؤس پہ رہے۔ اور اس وقت بھی جب سارے چھوڑ گئے تو پرویز مشرف صاحب نے پیغام بھیجا چودھریوں کو کہ آپ تو میرے ساتھ کھڑے ہوں، تو چودھری شجاعت نے وہ بیان دیا اور پرویز الہی نے کہ اگر مشرف سمجھتے ہیں کہ غداری کی ہے تو ہم بھی اس میں شامل ہیں اور ہم نے بھی غداری کی ہے، اگر ان کو پھانسی دینی ہے تو ہمیں بھی پھانسی دیں، ہم مشرف کے ساتھ ہیں۔ تو اس وقت بھی مشرف کا ساتھ دیا جب وہ ایز اے ملزم یا مجرم پاکستان میں موجود تھا۔ اور پھر اس کے بعد مشرف صاحب رحیل کیسے گئے وزیر اعظم ہاؤس میں اور انہوں نے نواز شریف صاحب کو کیا کہا، اور نواز شریف صاحب نے ECL سے نام نکالا اور مشرف صاحب دبئی چلے گئے، آج کل وہ بہت بیمار ہیں، باقی ساری کہانی آپ کو پتہ ہے۔ تو کاف لیگ نے برے وقت میں ساتھ جو ہمیشہ دیتی آئی ہے اور کھڑی رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کل بھی کھڑی تھی، آج بھی کھڑی ہے۔ دوسرا، جن باجوہ سے ان کا ذاتی تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، چودھری پرویز الہی اور ان کے خاندان کا، حتیٰ کہ چودھری شجاعت کا بھی، اور وہ شروع سے ہی ان کا موقف رہا ہے کہ جن باجوہ ہم غدار نہیں ہیں، ہمارے محسن ہیں، اور اس میں بڑا وزن ہے۔ یہ میں اس کل کے جو ویلاگ اس میں ہم بات کریں گے کہ جن باجوہ محسن ہیں یا غدار ہیں، کس کا، ایون تحریک انصاف کے، کاف لیگ کے یا PDM کے، یہ کل بات کریں گے۔ خیر، انہوں نے یہ ان کا موقف رہا، اور مونس الہی نے تو چند دن پہلے، 2-4 ہفتے پہلے یہ بیان بھی آپ کے سامنے اس کا گزرا تھا مونس الہی کا، کہ جس میں انہوں نے پہلی مرتبہ بات کی ٹی وی پروگرام میں اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، یہ باجوہ صاحب کو غدار غدار کہہ رہے ہیں، میرے ساتھ آئیں ٹی وی پہ بیٹھے، میں ان کو بتاتا ہوں کہ وہ غدار نہیں، وہ آپ کے محسن ہیں۔ اور بلکہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم اگر آج پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اور پنجاب میں اگر پاکستان تحریک انصاف اور ہماری حکومت ہے تو اس میں مین کردار باجوہ صاحب ہیں۔ تو یہ مونس الہی بات کر چکے تھے۔ اس کے بعد 10 ملاقاتیں کی پرویز الہی نے عمران خان سے، اور 10 ملاقاتوں میں پرویز الہی اور مونس نے، جن میں 1 to 1 ملاقاتیں بھی تھیں اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اور کاف لیگ کے لوگ بھی شامل تھے، ان 10 ملاقاتوں میں ایک بات جو مسلسل مونس الہی اور پرویز الہی عمران خان کو سمجھاتے رہے کہ اب آپ جن باجوہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور جو آپ کا بیانیہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اب آپ آگے بڑھیں اور ان کو غدار نہ کہیں، کیونکہ ہمارا ان کے بارے میں موقف اور ہے، ہم آپ کے اتحادی ہیں، لہٰذا ہمیں پلیز اس میں ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ پھر ہمیں بات کرنا پڑے گی جو کہ اختلافات کی وجہ بنے گی۔ تو بقول پرویز الہی صاحب اور مونس الہی عمران خان مانے، انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، میں اس پہ بات نہیں کروں گا، لیکن اس کے فوراً بعد جو بقول فیصل واڈا 3 سانپ اور چند کیڑے، وہ جب عمران خان صاحب کے انہوں نے کان بھرتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب وہ بیانیہ وہ اپنی اس بات پہ آ جاتے ہیں۔ تو اور سب سے زیادہ غصہ جو آج پرویز الہی نے دکھایا وہ یہ دکھایا کہ جب یہ تقریر عمران خان کرنے لگے تھے یہ اسمبلیاں توڑنے کی، تو اس وقت بھی میں نے ان کو کہا تھا کہ آج باجوہ صاحب کا ذکر نہ کیجیے گا، کیونکہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، میرے لیے مشکل ہوگا پھر اس پہ چپ رہنا۔ تو لیکن عمران خان صاحب نے کہا ہاں بے فکر ہو، ہم دوسری بات کرنے لگے، لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے جب باجوہ صاحب پہ بات کی تو اس کے بعد پھر وہ اگلے دن پرویز الہی صاحب انہوں نے بیان دے دیا۔ اچھا،
اس میں اور پھر یہ بیان دینے کی پیچھے وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن آگے آ جائیں۔ اچھا، اب یہ کیا اس کو سمجھیں کہ اس وقت لوہا گرم دیکھ کر پرویز الہی نے ایک ماری ہے، وہ جیسے کہ سٹ مارنا، لوہا گرم ویک کے سٹ مارنا اپنی مرضی، یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ اس وقت وہ وزیر اعلیٰ ہیں اور انہوں نے گو کہ لکھ کے دیا ہوا ہے عمران خان کو کہ آپ اسمبلیاں کبھی بھی تحلیل کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ نہ چاہیں تو اسمبلیاں تحلیل نہیں ہو سکتی، ٹوٹ نہیں سکتی، اور یہ ان ایک سیاسی چال بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ عمران خان صاحب اور کاف لیگ کبھی ماضی کوئی اچھا نہیں رہا۔ عمران خان صاحب پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا کرتے تھے، ان کے خلاف وہ پمفلٹ بانٹا کرتے تھے جب وہ MNA تھے پارلیمنٹ کیفیٹیریا میں، اور خلاف بولا کرتے تھے، اور پرویز الہی صاحب ان کے خلاف بولا کرتے تھے، اور آپس میں مخالفتیں تھیں۔ اور پھر یہ بھی سچ ہے کہ مونس الہی کا ایک انٹرویو بھی آپ کو ساروں کے سامنے ہوگا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو مجھے وزیر اس لیے نہیں بنا رہے کہ لگتا ہے انہیں میری شکل پسند نہیں ہے۔ اور جب یہ کاف لیگ اور عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کا اتحاد ہوا تو اس کے بعد جن وعدوں پر اتحاد ہوا، جو فارمولہ طے ہوا، جو کام ہونے تھے وہ سارے نہ ہوئے، اور کاف لیگ گلے ہی کرتی رہ گئی۔ جب سائیں عثمان بزدار منجی ٹھوک رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب میں، تو اس وقت سائیں عثمان بزدار بھی آنکھیں دکھاتے تھے پرویز الہی کو، اور پرویز الہی صاحب بے بسی سے کہا کرتے تھے کہ ہم نے کن وعدوں پہ ساتھ آئے تھے اور ہمیں کس طرح چھوڑ دیا گیا۔ 6 کمیٹیاں اس وقت بنی تھیں جو ان دونوں کے درمیان معاملات سیٹ کرنے کی کوشش کرتی رہیں، لیکن معاملات سیٹ نہ ہوئے ایک حد تک۔ اچھا، پھر اس میں آج جو انہوں نے پرویز الہی صاحب نے جن فیض حمید کی بات کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جن فیض حمید صاحب بارہا کہا کرتے تھے کہ عمران خان صاحب آپ کو پسند نہیں کرتے، آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، آپ بات نہ کیا کریں، آپ مونس کو وزیر بنانا چھوڑ دیں، کیونکہ ان کے خلاف نیب میں انکوائریاں ہیں، کیونکہ ان کے خلاف کرپشن کیسز ہیں۔ اور پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ جب دباؤ عمران خان پہ زیادہ پڑا مونس الہی کو وزیر بنانے کا، تو اس وقت نیب بھی حرکت میں آ گیا، اور نیب نے عین وقت پہ ایک نوٹس نکال دیا، اور یہ بھی شنید سے کہ پرویز الہی اور مونس الہی کو گرفتار کر لیا جائے گا، نیب گرفتار کر لے گی۔ اور اس وقت بھی پرویز الہی صاحب نے جنرل باجوہ کو فون کیا اور کہا کہ ہمارے خلاف یہ ہو رہا ہے، اور پھر وہ نیب کی کارروائی رکی۔ اس کے بعد جب یہ ابھی حمزہ شہباز کے دور میں مونس الہی کو دوبارہ گرفتار کیا جانا تھا، جب انہوں نے FIA کی پیشی پہ جانا تھا، مونس الہی کو پتہ چل گیا کہ یہ پیشی نہیں ہے، اس پیشی پہ مجھے بلایا جانا اور گرفتار کرنا ہے، تو انہوں نے پھر جنرل باجوہ کو فون کیا، اور اس وقت وہ بیلجیم میں تھے، اور انہوں نے پھر یہ رکوائی گرفتاری۔ تو یہ احسانات بھی چودھریوں پہ جنرل باجوہ کے ہیں، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اب پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ فیض حمید صاحب نے اپنا کردار ادا کیا ہے ان سارے ہمارے تعلقات میں، وہ عمران خان کے ساتھ تھے اور ہمیں کچھ اور دکھاتے تھے، ان کو اور دکھاتے تھے، ہمیں گرفتار بھی کرنا چاہتے تھے، ہمارے خلاف کیسز بھی اوپن رکھنا چاہتے تھے، ہمیں ڈراتے دھمکاتے بھی تھے، دھمکیاں بھی دیتے تھے، زیادتیاں بھی کرتے تھے۔ اور لیکن پھر یہ وقت گزرا، عمران خان اور کاف لیگ، پرویز الہی اور مونس الہی قریب آئے، اسپیشلی اس میں مونس الہی کا بڑا کردار ہے، وہ قریب آئے اور پھر دوریاں ختم ہوئیں۔ پھر عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، اور اس تحریک عدم اعتماد کے بعد پرویز الہی صاحب ایک وقت آیا کہ PDM کے امیدوار بن گئے وزیر اعلیٰ، اور PDM کے امیدوار بن گئے، دعائے خیر بھی ہو گئی، زرداری صاحب کے گھر مبارکباد بھی دے آئے اسلام آباد میں پرویز الہی صاحب، مٹھائیاں بھی بانٹی جا چکی، کھلائی جا چکی، پھول بھی ایک دوسرے کو دیے جا چکے، فارمولہ بھی طے ہو گیا۔ لیکن عین ٹائم پہ یہ ایک مشہور ہوا کہ جن فیض حمید نے فون کیا کاف لیگ کو کہ آپ عمران خان کا ساتھ دیں، وہ مونس الہی نے بات کھول دی۔ وہ پرویز الہی صاحب نے جن باجوہ کو فون کیا کہ میں شریفوں پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں، بڑا مشکل وقت ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، میں بڑے مشکل لمحوں میں۔ اور پرویز الہی کے گھر والے سارے، وہ بھی عمران چاہتے تھے کہ یہ ہمارا اتحاد عمران خان کے ساتھ ہو، کیونکہ ہمارا الائنس یا بن سکتا ہے زرداری صاحب کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں، یا ہم عمران خان کے ساتھ چل سکتے ہیں، ہم شریفوں پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ چودھری شجاعت نے، سچ تو یہ ہے، انہوں نے کتاب بھی لکھی تھی جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 8 مرتبہ شریفوں نے ہمیں
دھوکہ دیا، اور ایک مرتبہ تو قرآن پر میاں محمد شریف جو نواز شریف صاحب کے والد ہیں انہوں نے حلف لیا کہ آپ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے، لیکن وہ انہوں نے شہباز شریف کو بنا دیا، اور جب پرویز الہی اسپیکر تھے تو ان کے گھر چھاپے اور فیکٹریوں پہ چھاپے بھی مروائے، تو انہوں نے 8 مرتبہ ہمیں چیٹ کیا۔ تو اور ایون جب کلثوم نواز صاحبہ اللہ ان کی مغفرت کرے، جب وہ چودھری برادران کے گھر میں تھی، حمزہ شہباز جیل میں تھے تو چودھری برادران ان کی لک آفٹر کرتے تھے، حمزہ شہباز کی فیملی کو کوئی پرابلم ہوتی تھی تو چودھری برادران ان کی مدد کرتے تھے، کیونکہ اس وقت وہ چودھری برادران اقتدار میں تھے، حمزہ کبھی قیدی ہوتا تھا، کبھی گرنٹر کے طور پہ باہر ہوتا تھا، تو وہ مدد کرتے تھے۔ تو کلثوم نواز صاحبہ چودھری برادران کے گھر تھیں، اور گھر میں رہ کے انہوں نے ان کو ہوا نہیں لگنے دی کہ ہماری ڈیل ہو گئی ہے سعودی حکومت کے درمیان میں، اور سعد حریری اور سعودی گورنمنٹ نے درمیان میں پڑھ کر ہماری ڈیل کروا دی، ہم جانے والے ہیں۔ وہ اس دن ان کے گھر سے نکلیں، گھر سے نکل کر انہوں نے پریس کانفرنس کی، چودھری برادران کو پارٹی سے نکالا، چودھری برادران گھر سے نکل کر گئیں، پریس کانفرنس کی، چودھری برادران کو نکالا پارٹی سے، جاوید ہاشمی کو قائم مقام صدر بنایا، اور رات کو وہ سعودی عرب چلے گئے۔ تو یہ بھی دکھ ہے۔ تو اس وجہ سے چودھری شجاعت مونس الہی کو مسلسل کہتے رہے کہ تم نے ساروں پر ٹرسٹ کر لینا ہے، شریفوں پر ٹرسٹ نہیں کرنا۔ لہٰذا جب چودھری شجاعت نے اپنے کاف لیگ، وہ آپ کو یاد ہوگا جب صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا اور چودھری شجاعت کا ایک خط اچانک آیا، اور کاف لیگ کے جس میں انہوں نے لکھا کہ میں 10 کے 10 جو ہیں حمزہ کو ووٹ دیں گے، تو مونس الہی 4 بجے جب اجلاس شروع ہو چکا تھا تو وہ اپنے ماموں شجاعت کے گھر گئے، اور ان کو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے پیٹھ میں چھرا گھونپا، اور میں وجہ سمجھ سکتا ہوں کیونکہ آپ نے اپنے بچوں کی وجہ سے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا، اور آپ بچوں کے سامنے مجبور تھے کیونکہ آپ کے بچے ادھر فیڈرل میں وزیر بنے ہوئے ہیں، تو شہباز شریف کی کابینہ میں۔ لیکن مجھے آپ ایک بات کا جواب دیں، آپ نے ہی تو مجھے پڑھایا، سکھایا اور بتایا کہ شریفوں پر اعتبار نہ کریں، تو آپ اپنے سارے 10 کے 10 ووٹ حمزہ شہباز کو دے رہے ہیں، کیوں؟ اس پر چودھری شجاعت کا کوئی چپ تھے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور مونس الہی واپس آ گئے۔ پھر آپ کو پتہ ہے جیسے سپریم کورٹ میں کیس گیا، اور سپریم کورٹ نے حمزہ شہباز کو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ غیر آئینی قرار دے کر حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ سے ہٹا کر پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنوایا، تو وہ وزیر اعلیٰ بن گئے۔ اچھا، تو آخری لمحوں میں جن باجوہ سے مشورہ کیا پرویز الہی نے، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے تو آپ ادھر چلے جائیں، تو پھر وہ عمران خان کے ساتھ دوسری طرف چلے گئے۔ اور اس میں پھر مونس الہی کا کردار اس لیے اہم ہے کہ مونس الہی شروع سے کہہ رہے تھے پرویز الہی صاحب کو، ان کے چھوٹے بھائی راسخ جو سیاست میں نہیں ہیں، بزنس میں ہیں، ان کا بھی تھا کہ ہم نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے، ہم عمران خان کے ساتھ ہم چلیں گے، ہم ان شریفوں کے ساتھ یا زرداری یا پیپلز پارٹی کے ساتھ یا پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ اچھا، تو پھر اس کے بعد مونس الہی کا ذکر پرویز الہی نے خود بھی کیا وزیر اعلیٰ بن کے بھی، کہ مجھے اگر کسی نے مضبوطی سے ادھر کھڑے رکھا ہے تو مونس الہی ہے، اس کا کریڈٹ مونس الہی کو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے تو یہ ساری صورتحال تھی۔ اب ہے کہ پرویز الہی نے یہ بیان کیوں دیا؟ اچھا، اس کی کوئی 7-8 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ ہے کہ ان کا تعلق جن باجوہ سے ہے، وہ شروع سے پچھلے 6 سال جو آرمی چیف رہے، تو وہ جن باجوہ جب بھی مشکل وقت ہوئی جن باجوہ نے ان کی مدد کی، اور جب بھی کوئی ایسا موقع آیا جس میں یہ کوئی کاف لیگ اور پاکستان تحریک انصاف میں گڑبڑ ہوئی اور جن فیض حمید سے گلے شکوے ہوئے، تو وہ باجوہ صاحب کے پاس گئے، اور بقول چودھری پرویز الہی پھر باجوہ صاحب جن فیض حمید کو ڈانٹتے تھے اور ان کو کھینچتے تھے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ تو ایک ان کا تعلق۔ دوسرا، جن باجوہ نے فون کیا جب یہ تقریر عمران خان کی ختم ہوئی، تو اس بعد انہوں نے فون کیا چودھری پرویز الہی کو کہ آپ اور ہمارا تعلق ہمیشہ سے رہے، اور آپ اصل صورتحال جاتے ہیں، کیا میں پاکستان تحریک انصاف کا محسن ہوں یا غدار ہوں؟ باقی چھوڑیں، پاکستان تحریک انصاف کو رکھیں، آپ کو رکھیں، کیا میں آپ کا محسن ہوں یا غدار ہوں؟ تو آپ کے ہوتے ہوئے انہوں نے یہ پھر ایک مرتبہ یہ بات کی کہ NRO 2 دیا اور وغیرہ، تو اس پر یہ دوسری وجہ بنی پرویز الہی کے غصے کی اور اس بیان کی۔ تیسری وجہ، راولپنڈی میں پرویز الہی کی جو اہم ملاقات ہوئی، اس اہم ملاقات میں 2 پوائنٹ بڑے اہم تھے۔ ایک تو جو عمران خان صاحب کا جن باجوہ پہ اٹیک ہے مسلسل، وہ بتایا گیا کہ یہ غلط میسج جا رہا ہے پوری اسٹیبلشمنٹ، پورے ادارے کو، اور دوسرا اسمبلیوں کو کنٹینیو کیا جائے۔ اس وقت ملک اس بڑے کرائسس میں ہے، اگر اسمبلیوں کو اگر ہو سکتا ہے تو اسمبلیوں کو کنٹینیو کیا جائے، مدت پوری کی جائے۔ اچھا، تیسرا، کاف لیگ کا اپنا موقف،
चौथा काफ लीग का अपना मौका। काफ लीग का हमेशा वो इत्तेहादी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चूँकि हिस्सा भी नहीं है या उनकी पार्टी नहीं, इसलिए वो इमरान खान साहब को कहती रही कि हमारा, आप जन बाजवा को हो सकता है आप जिस एंगल से कह रहे हो वो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन हमारा जो उनके बारे में नज़रिया है या ख्याल है या जो हमारा उनका हमारे साथ बर्ताव है वो ऐसा नहीं है, या जो हम देखते हैं वो ऐसा नहीं है। तो लिहाजा आप मेहरबानी करके जब हम हों तो उस वक्त जब हम साथ बैठे हों तो ये इस बयानिए पे बात ना किया करें। पांचवा, परवेज़ इलाही साहब की नाराज़गी। परवेज़ इलाही साहब गो के इस वक्त भी, इस घड़ी तक 18 दिसंबर की रात तक भी वो इमरान खान के साथ हैं, और वो असम्बलियाँ टूटने के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अगला सियासी सफ़र में भी शरीक हैं और उनकी मुकम्मल ख्वाहिश है। तो लेकिन उनकी नाराज़गी ये है कि मैंने इमरान खान साहब को 5-6 वजूहात बताई थी कि अभी असम्बलियाँ ना तोड़ें, कुछ वक्त दे दें। एक तो ये कि उनका ख्याल था कि हमने असम्बलियाँ तोड़ी तो नून लीग की हुकूमत आ जाएगी। ज़ाहिर है उधर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर हैं मौलाना फजल रहमान के समधी, और इधर नून लीग का गवर्नर है, तो वो मैनेज कर जाएंगे, नून लीग की आ जाएगी हुकूमत, आ जाएगी, उनके बंदे आ जाएंगे निगरान हुकूमत में। दूसरे, हमारी सियासी पनाहगाहें ख़त्म हो जाएंगी दोनों जगह, क्योंकि ये नवाज शरीफ भी चाहते हैं कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाए, राना सना भी कहते हैं कि मच जेल में पहुंचाना है, इवन एहसन इकबाल साहब ने भी कहा है कि हम अब गिरफ़्तार करेंगे। सारों की ख्वाहिश है कि इमरान खान को जेल भिजवाया जाए, मुकदमे कायम किए जाएँ। तो परवेज़ इलाही ने कहा कि हमारी ये दोनों सियासी पनाहगाहें ख़त्म हो जाएंगी, फिर हमें कहीं से भी वो किसी जगह भी पकड़ के बंद कर देंगे और हम तारीखें भुगतते रह जाएंगे। हम इलेक्शन में जाएंगे, अपने बयानिए पर रहेंगे, या तारीखें भुगतेंगे या जेल में रहेंगे। तीसरी वजह, तरक्याती फ़ंड्स। एक तो ये है कि उन्होंने गुजरात और 2 ज़िलों में बहुत ज़्यादा 100 अरब से ज़्यादा पैसे दिए हैं ताकि वो तरक्याती सड़कें बने, सारा कुछ जितना भी काम था वो, और गुजरात को डिवीज़न भी बनाया। और इसके अलावा भी सारे मेंबरान को वो फंड्स दिए कि वो भी अपने अपने काम करवाएं, क्योंकि साईं उस्मान बुज़दार ने 4.25 साल में चुआनी नहीं दी, सड़कें खड्डे बन गई हैं, गड्ढे बन गई और बर्बादी फिर गई। तो उन्होंने, परवेज़ इलाही कहते थे कि हमें 2-4 महीने दे दें आपकी, ये हम ज़मीन पर आ जाएंगे, ये पैसे। अगर इस वक्त असम्बलियाँ टूटी तो वो तरक्याती फ़ंड्स जो हैं हमारे ज़ाया हो जाएंगे, काम ज़ाया हो जाएंगे, अगले लोग आएंगे वो तख्तियाँ लगा के क्रेडिट खुद ले लेंगे। चौथा, वो इमरान खान को समझाते रहे कि इलेक्शन की क्या गारंटी, हम असम्बलियाँ तोड़ दें तो इलेक्शन की क्या गारंटी है कि इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के पास मामला जाएगा, हो सकता है वो कहें कि, या इस तरह के हालात हैं वो कहें कि जी नहीं अभी 2-3 महीने नहीं 6 महीने मैनेज करें, इसी गवर्नर से हुकूमतें चलाएं, तो फिर हम क्या करेंगे, मामला फिर अदालत में जाएगा, हम अदालतों में केस लड़ेंगे कि अपने सियासत करेंगे। पांचवा, निगरान हुकूमत के लिए हम मुशावरती अमल से बाहर, अगर हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे तो इसके बाद इलेक्शन कमीशन आपके पसंदीदा इमरान खान साहब के सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं वो बनाएंगे सारी हुकूमतें, और निगरान वज़ीर आज़म तो वो हमारा उसमें भी निकल जाएंगे। जब हम कौमी असम्बली से निकले थे तो उन्होंने नैब ख़त्म कर दिया हमारी गैर मौजूदगी में, राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बना दिया, चेयरमैन नैब लगा लिया। तो इधर भी हम यही गलती दोबारा ना कर जाएं। फिर छठा, उन्होंने इमरान खान को कहा कि आपको डॉक्टरों ने 4 महीने कहा है कि आप ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना, अगर इलेक्शन हो जाते हैं उधर से मरियम और नवाज शरीफ इलेक्शन कैंपेन चला रहे होंगे, इधर से आप सफ़र नहीं, सिलेक्टिव जलसे करने के लिए आपको भी इजाज़त लेना पड़ेगी, तो आप कैसे इतनी इलेक्शन कैंपेन चलेंगी। सातवां, जो उन्होंने कहा कि जिस तरह 27 किलोमीटर की हुकूमत में आकर उन्होंने नैब ख़त्म किया, EVM ख़त्म किया, मरियम की ज़मानतें हो गई, वज़ीर-ए-आज़म के तैयारे में इसहाक डार वापस आ गए, सलमान वापस आ गए, तो जिस दिन हमने हुकूमत तोड़ी नवाज शरीफ साहब फुल प्रोटोकॉल के साथ पंजाब उतरेंगे और उनकी भी ज़मानत हो जाएगी, तो लिहाजा वो भी ड्राई क्लीन होकर सियासत में आ जाएंगे, तो ये भी खसारे का सौदा है। तो ये बात इमरान खान साहब ने नहीं मानी। परवेज़ इलाही को कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन इमरान जो वो कह रहे थे कि 2 महीने कम अज़ कम दे दें, जो जब ये नहीं मानी तो परवेज़ इलाही साहब को ये भी था कि हम इनके इत्तेहादी, हमारी कोई बात भी नहीं मानी जाती। अच्छा, छठा है कि काफ लीग का परवेज़ इलाही पर, जो काफ लीग के 10 अरकान है और जो पार्टी है वो मुसलसल परवेज़ इलाही पर दबाव डाल रही हैं कि भाईजान इस वक्त आप एक पोजीशन में हैं, वज़ीर आला हैं, आपको एहतराम से तरीक़े इंसाफ मिलती है और आपकी बात सुनती है। आपने जिस दिन असम्बलियाँ तोड़ दी, इन्होंने हमें ज़मान पार्क में घुसने भी नहीं देना।
تو ہم کیا کریں گے اس کے بعد؟ نہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، نہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمیں کتنی قومی اسمبلی کی سیٹیں ملیں گی، نہ ہمیں پتہ چلا ہے کتنی صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ملیں گی، نہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہم آگے جا کے اگر ہم دوبارہ جیت گئے تو پرویز الہی یا ہمیں کتنی وزارتیں ملیں گی، پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنیں گے یا نہیں بنیں گے، اسپیکر بنیں گے یا نہیں بنیں گے۔ آپ کچھ سیاسی فارمولہ بنائیں، آپ عمران خان کی محبت میں جائی جا رہے ہیں تو یہ بھی ان پہ دباؤ تھا۔ پھر تک کہ پرویز الہی خود اسمبلیاں توڑنے کے حق میں نہیں تھے، تو لیکن انہوں نے کہا جب یہ مونس الہی باہر تھے تو عمران خان صاحب نے جب راولپنڈی کے جلسے میں کہا کہ 26 نومبر کو کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، میں اب اس کرپٹ سسٹم کا حصہ نہیں رہنا چاہتا، تو پرویز الہی صاحب نے کوکاف لیگ نے کہا کہ آپ اعلان کریں کہ ہم اسمبلیاں نہیں توڑیں گے، لیکن مونس الہی نے باہر سے فون کر کے ان کو کہا کہ آپ ابھی یہ اعلان نہ کریں، مہربانی کریں، ابھی مجھے آنے دیں، پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ پھر وہ واپس آئے، پھر ان پرویز الہی کے ساتھ بیٹھے، 2 گھنٹے لگائے انہوں نے۔ 2 گھنٹے لگانے کے بعد کہ انہوں نے پرویز الہی صاحب کو راضی کیا کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، ہمارا جینا مرنا ان کے ساتھ ہے سیاسی طور پہ، ہمیں اس وقت ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، وہ مشکل میں ہمیں ان کے ساتھ چلنا چاہیے۔ آپ لکھ کے ایک کاغذ پہ لکھ کے اس بد اعتمادی اور بے یقینی اور عدم اعتماد کو ختم کریں، لکھ کے ان کو دیں عمران خان صاحب کو کہ یہ ہے وہ کاغذ، جب چاہیں آپ اسمبلیاں توڑ دیں۔ تو 2 گھنٹے بعد پرویز الہی مانے، پھر وہ زمان پارک گئے مونس الہی اور پرویز الہی، ان کو جا کے وہ کاغذ دیا کہ آپ جب اسمبلیاں توڑیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اب اس وقت صورتحال یہ 5-6 پوائنٹس تھے جس کی وجہ سے پرویز الہی نے آج یہ مشکل اور یہ ایک فیصلہ لیا اور سخت بیان دیا، اور یہاں تک کہا کہ یہ تحریک انصاف والے کیا اوپر سے اترے اوتار ہیں کہ جس کے خلاف چاہتے ہیں اس کو غدار بنا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کو محسن بنا دیتے ہیں، آنے والے کوئی تعریفیں کرتے ہیں، جانے والے کو شیطان بنا دیتے ہیں۔ تو جیسا میں نے کہا ہے کہ یہ اگلے ویلاگ میں یا اگلی مرتبہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا اور اس پہ ہم بات کریں گے کہ عمران خان صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ NRO2 جن باجوہ نے دیا ہے اور جن باجوہ غدار ہیں، تو اس پہ بات کریں گے کہ کیا عمران خان صاحب صحیح کہتے ہیں یا جو عمران خان کے ارد گرد 4-5 ہیں ان کی وجہ سے یہ اس بیانیے پہ ہیں، یا ایکچول صورتحال کچھ اور ہے، وہ محسن ہیں عمران خان کے یا غدار ہیں۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اب آخری لمحوں میں، اب جب میں بات کر رہا ہوں تو اس وقت مونس الہی زمان پارک میں عمران خان سے مل کر واپس آ چکے ہیں، اور پرویز الہی صاحب جو آج جھنگ گئے ہوئے تھے اور پنجاب کے دورے پہ تھے وہ بھی واپس آ چکے ہیں۔ انہوں نے عمران خان صاحب سے بات کی، عمران خان صاحب نے جاتے ہی ان کو گلہ کیا، جب جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ پہنچے 1-to-1 ملاقات پہلے کی عمران خان اور مونس الہی نے، اور عمران خان نے گلہ کیا کہ ان کو یہ بیان دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی پرویز الہی صاحب کو۔ تو اس پر مونس الہی نے ان کو کہا کہ ہم نے 10-12 مرتبہ آپ سے مل کر آپ سے درخواست کی تھی کہ پلیز جب ہم ساتھ بیٹھے ہوں، ہمارا موقف اس پہ کچھ اور ہے، ہم آپ کے اتحادی ہیں، آپ کو ہمارا تھوڑا سا کوئی خیال رکھنا چاہیے، جب ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں تو پلیز اس پہ نہ بات کیا کریں، باقی آپ کی پارٹی کا یہ موقف ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ اگر اس بیانیے کو لے کر چلنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اور مونس الہی نے آج یہ بھی کہا کہ اب تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ فوج نیوٹرل ہو جائے، حالانکہ کل آپ کہہ رہے تھے کہ جن باجوہ مجھے پسند ہیں اس لیے کہ وہ نیوٹرل ہیں، پھر آپ نے کہا نیوٹرل ایک گالی ہے، پھر آپ نے کہا نیوٹرل جانور ہے، پھر آپ نے کہا کہ نیوٹرل ہونے کی تو اللہ بھی اجازت نہیں دیتا۔ تو آج آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ فوج نیوٹرل رہے تو آپ بھی تھوڑا سا اس پہ، جب ہم ساتھ بیٹھے ہیں تو اس موضوع پہ نیوٹرل رہا کریں تاکہ ہم تھوڑا سا ہمارا بھی خیال رکھیں۔ تو پھر مونس الہی عمران خان صاحب اور دونوں مونس الہی نے یقین دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب آپ کہیں گے، ہم PDM CDM یہ سارے باسی کڑائی میں ابال ہیں، ہم کوئی کہیں نہیں جا رہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ قائد ہیں، ہم آپ کے اتحادی ہیں، آپ کے ساتھ آگے چلیں گے۔ اس کے بعد مونس الہی گھر آئے اور پھر پرویز الہی سے ملے، اور پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی وہ بیٹھے 1-to-1، اور 1 گھنٹہ پرویز الہی صاحب نے بھی غم و غصے کا کیا کہ یار یہ حد ہو گئی ہے، سارے نیچے پرویز الہی صاحب نے وہی لفظ کہ لگڑ بگڑ بھی بولی جا رہے ہیں، جب میں نے اتنی میری 75 سال کی عمر ہے، میں جا کے درخواستیں کر رہا ہوں عمران خان صاحب سے کہ جب میں ساتھ ہوں یا بیٹھا ہوں تو اس وقت یہ نہ کہا کریں، کیونکہ میرا ذاتی تعلق ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے محسن ہیں، تو اس طرح نہ کیا جائے۔
اس طرح نہ کریں، لیکن اس کے باوجود میرا خیال نہیں کیا جاتا تو پھر مجھے آج بیان دینا پڑا تھا۔ تو مونس علیٰ نے ان کو بھی ٹھنڈا کیا کہ نہیں، اب یہ جو کچھ آپ نے دے دیا، آپ نے اپنا موقف دے دیا، انہوں نے اپنا موقف دے دیا، اب اس درمیان میں دوسروں کو ہم کوئی نام موقع دیں کہ وہ اپنی کوئی سیاسی دکانداری چمکانا چاہیں۔ تو لہٰذا اس وقت دونوں ٹھنڈے ہو چکے ہیں، اور اگلے 1-2 دن میں پرویز الہی صاحب اور عمران خان کی ملاقات بھی ہوگی، اور مونس الہی کی کل دوبارہ ملاقات ہے۔ کاف لیگ اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ جو عمران خان کا ایجنڈا ہے کہ اسمبلیاں توڑنا یا رکھنا یا آگے، وہ اس کے ساتھ ہے، لیکن یہ اگلے 5 دن بڑے اہم ہیں۔ ان 5 دنوں میں 3 باتوں پہ ہو رہا ہے۔ تحریک عدم اعتماد آئے گی، آ سکتی ہے، اس میں چند دن اسمبلیاں اور آگے چلی جائیں گی، ظاہر ہے پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لے لیں گے، اس کے بعد اسمبلیاں چند دن اور چلے جائیں گی۔ ایک اور آپشن پہ سوچا جا رہا ہے، دونوں صوبوں میں الیکشن کروا دیے جائیں، یہ بھی سوچا جا رہا ہے، اور یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ جنرل اگر یہ 2 اسمبلیاں ٹوٹ ہی جاتی ہیں، مینج نہیں ہوتی، پی ڈی ایم کہہ رہی ہے، تو پھر ہم الیکشن میں چلے جائیں۔ اور ایک اور بھی جوڑ توڑ میں لگے ہوئے، زرداری صاحب لاہور میں ہیں، چودھری شجاعت صاحب بھی ہیں، شہباز مسلم لیگ نون کا اور پی ڈی ایم کا ایک وفد بھی تیار بیٹھا ہے کہ ہمیں گرین سگنل دیں پرویز الہی یا مونس الہی، اور تو ہم آئیں۔ اور ایک بڑی میڈیا کمپین بھی چلائی جا رہی ہے عمران خان کے خلاف، اور ایسا بیان کیا کہ پرویز الہی اور عمران خان آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، اور اب پرویز الہی کی خواہش ہے کہ نواز شریف ان کو کلیئرنس دیں، اور زرداری صاحب اور پی ڈی ایم ان کو قبول کرے تو وہ ان کے وزیر اعلیٰ بنے۔ ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے، ساری ہوائی خبریں، ہوائی باتیں ہیں، چونکہ اب اس وقت میڈیا تقسیم ہو چکا ہے، تو ایک پورا ایک میڈیا کا پورا حصہ اس آگ پہ تیل ڈال رہا ہے، اور اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ کام ڈاؤن ہو چکے ہیں، چیزیں سیٹل ہو رہی ہیں، لیکن بہت سارے سیانے، بہت سارے نجومی، بہت سارے پامسٹر، بہت سارے ستاروں کو چالیں دیکھنے والے، اور بہت سارے کاریگر، ہنرمند لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں 23 دسمبر کو نہیں ٹوٹ رہی، آگے جائے گا معاملہ، 2 مہینے بھی آگے جا سکتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اب 4-5 دن میں آپ جوڑ توڑ اور سارا دیکھ رہیں گے۔ اور اس وقت زمان پارک اور چودھری ہاؤس کے درمیان ساری سیاست ہے، اور باقی سارے ارد گرد ڈھولکیاں لے کے تبلچی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ڈھولکیاں بجا رہے ہیں۔ بیک ڈور ڈپلومیسی بھی جاری ہے، فرنٹ پہ گفتگو بھی جاری ہے، 3 آپشنز پہ بات بھی ہو رہی ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹیں تو کیسے، پی ڈی ایم کہہ رہی کیسے ہم مینیج کریں، اور اگر اسمبلیاں دونوں الیکشن صوبوں میں ہو جائیں تو کیسے نواز شریف صاحب کو لا کے واپس ضمانت کروا کے ان کی زیر نگرانی الیکشن لڑا جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ جنرل الیکشن کیوں نہ 3 مہینوں بعد کروا دیا جائے۔ تو یہ اس پہ بھی بات ہو رہی ہے، اور اس پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اسمبلیاں یہی چلیں اور مدت پوری ہو جائے۔ اگلے 5-6 دن بڑے اہم ہیں، لیکن جو میں نے کہا نا، جو ستاروں کے حال جانتے ہیں اسپیشلی سیاست کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی 23 دسمبر کو تو اسمبلیاں نہیں ٹوٹ رہی۔ اور عمران خان صاحب سے بھی ساری رابطے میں ہیں لوگ، اور ابھی آگے ملاقاتیں بھی ہوں گی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا بنتی ہے، اور یہ کس طرف جاتی ہے، اور جو یہ جوڑ توڑ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور کیا اسمبلیاں پرویز الہی صاحب کوئی تھوڑا سا ٹائم اور لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا اسمبلیاں ٹوٹیں گی، یا پرویز الہی کے خدشات درست ثابت ہوں گے، یا عمران خان صاحب جو اس وقت 2020 کھیل رہے ہیں وہ کیا کریں گے، یہ سارا آگے چل کے ہوگا۔ تو اس وقت بڑی دلچسپ صورتحال ہے اور بڑا اہم موڑ ہے پاکستانی سیاست کا، لیکن اس سارے میں یہ مت بھولیے گا کہ ملک ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکا ہے، معیشت تباہ ہو چکی ہے، اور غیر یقینی کی صورتحال ہے، کوئی سرمایہ کاری آ نہیں رہی، ڈالرز مارکیٹ میں مل نہیں رہے، ڈار صاحب فارغ ہو چکے ہیں، پی ڈی ایم ایکسپوزڈ ہو چکی ہے، اور امپورٹ ایکسپورٹ اور مہنگائی، بے روزگاری، غربت، گیس، بجلی، سب برا حال ہے، اور سیاسی عدم استحکام دن بدن بڑھ رہا ہے، نفرت اور تقسیم بڑھ رہی ہے۔ اب اس میں رستہ کیا نکلتا ہے کہ 24 کروڑ اور یہ ملک کس طرف جائے گا، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ جو اصل ایشو ہے وہ بھی بڑا اہم ہے، اور ہم
کیا ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے؟ IMF مانے گا یا نہیں مانے گا؟ کوئی ہمارا باہر کا دوست ملک ہمیں منہ لگائے گا کہ نہیں لگائے گا؟ یہ بھی بڑا اہم ہے. اور یہ بھی بڑا اہم ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو کیا ہوگا، اور اسمبلیاں اگر نہیں ٹوٹیں گی تو کیا ہوگا. یہ 4-5 دن بہت اہم ہے. اس وقت تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.